नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फिद्दीन। आयत नंबर 235 से पढ़ना है हमें। तलाक की बात चल रही है और हमने ये देखा कि तलाक मर्रतानी, तलाक 2 मर्तबा है, उसके बाद या तो रोक लो या भले तरीके से रुखसत कर दो। ठीक है, तो 2 जमातें हो गई इसके बारे में। कुछ लोग कहते हैं कि एक सिटिंग में अगर 3 बार तलाक दी जाए तो वो तलाक हो जाती है। अगर 3 बार किसी ने तलाक बोल दी तो वो तलाक हो गई। और एक जमात बोलती है, एक स्कूल ऑफ थॉट बोलते हैं कि ऐसा नहीं है, तलाक तभी होगी जब जो है एक सिटिंग में चाहे वो कितनी भी बार बोले वो एक ही तलाक मानी जाएगी। ठीक है, तो बहुत सारे उलमा तो ये कहते हैं कि 3 को 3 ही माना जाएगा। अगर किसी ने चाहे गुस्से में तलाक दी हो या नशे की हालत में तलाक दी हो या एक सिटिंग में तलाक दी हो, अगर 3 बार तलाक दे दी तो वो तलाक ही होगी। ठीक है, और उसके बाद अगर वो साथ में रहते हैं तो फिर वो जिना होगा, क्योंकि फिर अल्लाह ताला ने ये भी फरमा दिया कि अल्लाह ताला की आयतों के साथ खिलवाड़ मत करो, क्योंकि तलाक का मामला बहुत ज्यादा सीरियस है। इसको दिल में भी नहीं बोलना चाहिए, गुस्से में तो दूर की बात, दिल में भी इरादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि दिल में भी अगर इरादा कर ले मर्द तलाक देने का और दिल में दे दे और नियत के साथ दे दे तब भी वो तलाक हो जाती है। ठीक है ना, यानी अगर उसने पक्का इरादा कर लिया और दिल में वो तलाक दे दे तो तब भी तलाक हो जाएगी। ठीक है, आगे भी इंशाल्लाह इसका आएगा तो हम देखेंगे। फिर उसके बाद ये कि इद्दत की बात आई कि इद्दत किस तरह करनी है। हाँ, और एक बात ये भी बता दूं कि 3 बार यानी इकट्ठी तलाक देना, एक बार में ही 3 तलाक दे देना इकट्ठी, ये बहुत ज्यादा नापसंदीदा है इस्लाम में और इसको बिल्कुल पसंद नहीं किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी, और फिर यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस इंसान पर लानत फरमाई जो एक बार में एक सिटिंग में 3 तलाक दे दे। देखिए, लानत भी इसलिए फरमाई क्योंकि हो जाती है तलाक एक बार में, अगर दे भी दे वो 3 सिटिंग यानी एक बार एक सिटिंग में 3 तलाक दे दे तो वो हो जाएगी, तो उसके लिए सख्त वईद है, लानतें भी फरमाई हैं। ठीक है, और फिर खलीफाओं के जमाने में यानी खिलाफत के जमाने में भी अगर कोई एक सिटिंग में 3 तलाक देता था तो उसको सख्त सजाएं दी जाती थी। अब उसके बाद देखिए फिर इद्दत का आया कि इद्दत किस तरह करेगी औरत, उसमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बिल्कुल सादा रहना चाहिए, इसका भी हमने डिस्कस किया। अब इसमें ये देखिए आयत नंबर 235 में फिर बच्चों का आया कि दूध पिलाने वाली माएं, क्योंकि तलाक की बात चल रही है इसलिए बीच में दूध का आया कि रदात की मुद्दत कितनी होनी चाहिए, 2 साल, क्योंकि अगर वो तलाक हो गई है उस लेडी की, बच्चा है हाथ में, दूध पीता बच्चा है, 2 साल तक वो दूध पिलाएगी उसे, जब तक बच्चा 2 साल का नहीं हो जाता। और चाहे तलाक हुई हो या नहीं हुई हो, हर हाल में शोहर जो है यानी जो बच्चे का बाप है उसको उसका खर्चा उठाना होगा, बच्चे का भी और उस बच्चे की माँ का भी, चाहे तलाक हुई हो या नहीं हुई हो। फिर इसमें ये आ जाता है 235 में देखिए वला जुनाह, और नहीं कोई गुनाह, जुनाह मतलब गुनाह, अलैकुम तुम पर, अला प्लस कुम, अलैकुम तुम पर, फीमा उसमें जो अरद तुम इशारा करो। अरादा कहते हैं पेश करने को, कहते हैं ना अर्ज करने को, पेश करने को, तो अर्रदा युअर्रिदु इसका अर्रदा इसका माजी और युअर्रिदु इसका मुजारे और अर्रिद इसका अम्र। ठीक है, तो अर्रदा तुम पेश करो या इशारा करो, बिही उसके साथ, मिन से, खितबत यानी खितबा पैगाम निकाह यानी जो लिख दिया जाए। देखिए खत भी इसी से होता है, खत होता है कुछ लिखने के लिए यानी कोई राइटिंग खत कहलाती है, और जब ये खितबा आ जाता है तो इसका मतलब क्या है, पैगाम निकाह। अच्छा, एक खुतबा होता है, खुतबा भी देखिए इसी से आता है, कहते हैं ना अरबी, खुतबा अरबी का ही लफ्ज है कि खुतबा सुनो, तो जब खा के ऊपर जब पेश आ जाए खुतबा हो जाए तो ये आम खुतबे की बात हो जाती है जो सबको खुतबा दिया जाता है।
لیکن اگر خطبہ آ جائے، خا کے نیچے زیر آ جائے خطبہ، تو اس کا مطلب خاص پیغام ہوتا ہے جو عورتوں کو دیا جاتا ہے، اور وہ کون سا؟ وہ ہوتا ہے نکاح کا. ٹھیک ہے، تو خطبہ مطلب نکاح کا پیغام، نکاح کے پیغام سے، نسائی عورتوں کے. او یا اکننتم تم چھپاؤ اسے، اکننتم تم چھپاؤ اسے. اکننا سے بنا ہے، کاف نون، نون اس کا روٹ ہے. اکننا اس نے چھپایا، یکنو وہ چھپاتا ہے یا چھپائے گا، اکننا تو چھپا. تو یا اکننتم تم چھپاؤ اسے، فی انفسکم اپنی نفسوں میں، تمہاری نفسوں میں. علیم اللہ جان لیا اللہ نے، علیمہ فعل ماضی، علیمہ یعلمو، علیمہ جان لیا اللہ اللہ نے، انکم بے شک تم، انا مطلب بے شک اور کم تم، ستذکروہن سا مطلب ضرور ہی، تذکروہن ذکر کرو گے ان کا. دیکھیے 3 ورڈ سے مل کر بنائیں گے. ایک تو سین آ گیا، سین کا مطلب کیا آیا؟ جلد ہی، یہ ہے نا جلد ہی. تذکرو، تذکرونا، تذکرونا کیا ہے؟ یہ فعل مضارع ہے، ذکر یذکرو. ٹھیک ہے، تو یہ فعل مضارع ہے، اور ہننا آ گیا، یہ ضمیر آ گئی، تو کیا ہو گیا؟ جلد ہی تم سب ذکر کرو گے ہننا ان سب سے. ولیکن اور لیکن، لا نہیں، تعاہدوہن اور نہیں، تعاہدوہن تم وعدہ لو ان سے، تعاہدو تم وعدہ لو، ہن ان سے. اس کا بھی دیکھیے فعل ماضی، یہ جو ہے وا عین دال اس کا روٹ ہے، وعدہ سے بنا ہے، اور یہ اس کا ماضی ہے وعدہ، اور اس کا مضارع یواعدو، اور اس کا امر واعد. تو نہیں تعاہدوہن تم پرومس کرو ان سے، وعدہ کرو ان سے، سرن چھپ کر، فعل نہیں ہے یہ نیگیٹو والا رہا ہے، امر حکم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، نہیں وعدہ کرو ان سے سرن چھپ کر. اللہ مگر، ان یہ کہ تقولو تم سب کہو، قالا یقولو قل قولو تم سب کہو، قولن بات، معروفن بھلی، ولا اور نہیں، تعزمو تم عزم کرو، عزم کیا ہوتا ہے؟ ارادہ کرو، اور نہیں تم سب عزم کرو یا ارادہ کرو. عین زا میم اس کا روٹ ہے، دیکھیے عزما یعزمو، عزم ریزالو کرنا، ریزالو آن. ٹھیک ہے، اور نہیں تم عزم کرو یا ارادہ کرو. عقدتن نکاحی، عقدہ، عقدہ کہتے ہیں عقد کو، عقد کہتے ہیں نکاح کا، نکاح کی گانٹ، گانٹ ہوتی ہے، نوٹ ہوتی ہے، نوٹ کو عقد کہا جاتا ہے. اور نکاح کون سی نوٹ، کون سی گانٹ؟ نکاح کی، کیونکہ نکاح جو ہوتا ہے ایک طرح سے بندھن ہے، گانٹ ہے، اس کو باندھ دیا. ٹھیک ہے، تو اس لیے یہاں پر یہ لفظ استعمال ہوا، عقدتن نکاحی، اور نہ تم ارادہ کرو عقد کا نکاح کے، نوٹ کا نکاح کے، حتیٰ یہاں تک کہ یبلغا پہنچ جائے. دیکھیے بلغا یبلغو، ٹھیک ہے، بلغا یبلغو سے بنا ہے، اور یہ کیا ہے؟ فعل مضارع ہے. اب میں نے کچھ ورڈز آپ کو بتائے تھے، اس میں حتیٰ بھی ہے، حتیٰ کے بعد فعل مضارع آ گیا، اور فعل مضارع یہ خا کے اوپر پیش ہوتا ہے مضارع میں، لیکن حتیٰ کی وجہ سے زبر ہو گیا. ٹھیک ہے، اس میں سے ایک یہ بھی ہے حتیٰ. یہاں تک کہ یبلغا پہنچ جائے، الکتابو مقرر مدت، کتاب، کتاب مطلب لکھا ہوا، اجلہ اس کا وقت، یہاں تک کہ پہنچ جائے لکھا ہوا، اجلہ اس کی عدت، اجل مطلب وقت یا عدت اس کی، یعنی پورے کا کیا کریں گے؟ یہاں تک کہ پہنچ جائے مقرر مدت اجلہ، یعنی مقرر عدت اجلہ اس کی مدت کو، یعنی جب اس کی عدت کمپلیٹ ہو جائے. وعلمو اور جان لو، ان یہ فعل امر ہے، وعلمو علیمہ یعلمو، ٹھیک ہے، علمو فعل امر، اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ، یعلمو وہ جانتا ہے، ما جو، فی انفسکم تمہاری نفسوں میں ہے، فحذروہ تو ڈرو اس سے، فا مطلب تو، حذروہ ڈرو اس سے، وعلمو اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ، غفور الحلیم بہت بخشنے والا، حلیم بہت بردبار ہے، میچیور ہے.
ٹھیک ہے، حلیم بردبار کے لیے آتا ہے، میچیور کے لیے آتا ہے. یہاں پر فا ضرور ہے تو دیکھیے فا الگ ہے یہاں پر، اور ورڈ کیا ہے ای ضرور، ای زر امر ہے یہ چھوڑ دو، اور امر جمع ای ضرور ڈرو اس سے، اور ہو مطلب اس سے. تو یہاں پر کیا ہے حذیرہ وہ ڈرا، یا ضرور وہ ڈرتا ہے یا ڈرے گا، ای در تو ڈر. ٹھیک ہے، اور ہا زا را اس کا روٹ ہے. اب دیکھیں یہاں پر اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اسی کی بات چل رہی ہے عدت کی، کہ عدت کے دوران کہ ولا جناح اور نہیں کوئی گناہ علیکم تم پر، فیما اس میں جو اردتم تم اشارہ کرو بھی اس کے ساتھ، من خطبت النسائی پیغام نکاح سے، نسائی عورتوں کے، یا اکننتم تم چھپائے رکھو اسے، فی انفسکم تمہاری نفسوں میں، علیم اللہ جان لیا اللہ نے، بے شک تم جان لیا اللہ نے، بے شک تم ستذکروہن ضرور ذکر کرو گے ان کا، ولیکن اور لیکن، لا تعائدوہن نہیں تم وعدہ لو ان سے، سرن چھپ کر. ٹھیک ہے، یہ تعائدوہن ہے وعدہ لینا، نہیں تم وعدہ لو. اب دیکھیں ایک وعدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وعین دال وعدہ اس نے وعدہ کیا. ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے وعدہ، وا کے آگے الف آ جاتا ہے 4 حرفی ماضی پہ، وعدہ اس نے وعدہ لیا. تو نہیں تم وعدہ لو ان سے، سرن چھپ کر، مگر یہ کہ تقولو تم کہو، قولن بات، معروفن بھلی، ولا اور نہیں، تعظیمو تم ارادہ کرو، عقدۃ النکاح نکاح کے عقد کا، نوٹ کا، گانٹ کا، یہاں تک کہ یبلغا پہنچ جائے، الکتابو مقرر وقت، کتاب مطلب لکھا ہوا وقت، اجلوہ اپنی عدت کو، وعلمو اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ، یعلم جانتا ہے، ما فی انفسکم جو تمہاری نفسوں میں ہے، فحذروہ اور ڈرو اس سے، وعلموا اور جان لو، بے شک اللہ غفور الحلیم بخشنے والا بردبار ہے. اب اگر کسی طلاق یافتہ عورت یعنی کسی بیوہ عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے، یعنی چاہے کوئی طلاق یافتہ عورت ہو یا کوئی بیوہ عورت ہو، اگر اس سے کوئی نکاح کرنا چاہتا ہے اور اس کی عدت چل رہی ہے، یعنی کسی بھی کنڈیشن میں ایک عورت کی اگر عدت چل رہی ہے تو وہ کوئی انسان اشاروں میں نکاح کا پیغام تو دے سکتا ہے، مطلب اشارے میں، وہ بھی اس کے گھر والوں سے، یعنی ڈائریکٹ عورت سے نہیں دے سکتا. اگر کسی کے دل میں یہ ہے کہ اس کی عدت پوری ہو جائے گی تو مجھے اس سے نکاح کرنا ہے، تو وہ گھر والوں کو اشاروں میں اس کا پیغام دے دے. ٹھیک ہے، جیسے وہ کہے کہ میرا ارادہ ہے شادی کرنے کا، یا میں نیک عورت کی تلاش میں ہوں، یا اس طرح کی باتیں اس میں بات ہے. لیکن کوئی چھپی دوستی، مطلب اگر مان لو کوئی چھپی دوستی کرنا چاہے، یا یہ عدت کے دوران اس لیڈی سے یہ وعدہ کرنا چاہے، تو پھر یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ آلریڈی وہ عدت کے دوران بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں، اذکار میں ہوتی ہے. عدت اس کو مضبوط کرتی ہے، عدت میں وہ اللہ کے قریب ہوتی ہے، اور عدت سے وہ جو ہے واپس اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرتی ہے ان دنوں. تو کوئی اور جو ہے آ کر اس کو، یا نہ تو وہ اس کو چھپی ہوئی دوستی، سرن یعنی نہیں تم وعدہ لو ان سے، سرن چھپ کر، مطلب کوئی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا چکر نہ ہو، یعنی چھپ کر تم ان سے کوئی وعدے نہ کرو، کوئی وعدے ان سے نہ لو، ان سے نہ ملو، چھپی دوستیاں نہ بناؤ، اور ان سے کوئی بات مت کہو، یعنی اس طرح کی نکاح کی بات ان سے مت کرو. ٹھیک ہے، تو اگر پیغام دینا ہے، یعنی اگر اس کو اشارہ کرنا ہے، پیغام دینا ہے، تو پھر اس کے گھر والوں کو دو. یہ مت کہو یہ اچھی بات نہیں ہے کہ تمہاری عدت پوری ہو جائے گی تو میں تم سے نکاح کروں گا. تو اس طرح کی بات کرنا اس دوران، عدت کے دوران، یہ اچھی بات نہیں ہے اور اس کو منع کیا گیا ہے. تو پھر اس میں کیا کہا گیا ہے کہ عدت کے دوران تم عورتوں سے نکاح کا ارادہ تو کر سکتے ہو، اشارہ کر سکتے ہو، اس میں کوئی گناہ نہیں، یا دل میں وہ بات رکھ سکتے ہو. اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے حال جانتا ہے، لیکن ان سے چھپ کر کوئی وعدہ نہ کرو، ان سے دوستیاں نہ بناؤ، ان سے وعدے نہ کرو، بس گھر والوں کو اشارہ دے دو، بس ایک بار، وہ بھی کافی ہے، اس کے بعد نہیں. اور اگر پھر اس سے بہتر کنڈیشن اللہ نے یہ بتائی، اگر تم دل میں چھپائے رکھو تو یہ زیادہ بہتر ہے، بعد میں بات کرو اس بارے میں. اور اللہ جانتا ہے کہ بے شک تم کہ اللہ تعالیٰ بے شک غفور الحلیم بخشنے والا بردبار ہے. یعنی اس کے بعد اگر کسی سے گناہ ہو گیا تو سچے دل سے معافی مانگ لی،
یعنی پہلے جو ہو چکا، اب یہ آیت آ گئی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بردبار ہے، یعنی اگر کسی سے ہو گیا سچے دل سے توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ اس کو پھر بخشنے والا ہے۔ آیت 236 لا جناح نہیں کوئی گناہ علیکم تم پر، ان اگر طلقتم طلاق دے دو تم، طلقا یطلقو، دیکھیں طلقا یہ کیا ہے فعل ماضی، طلقتم اگر تم طلاق دے دو، نساء عورتوں کو، ما جب کے یعنی جو مطلب جب، لم نہیں، تمسہن تم نے چھوا ہو انہیں، پہلے بھی آیا یہ مسا، مس مطلب کہتے ہیں چھونے کو، ٹچ کرنے کو، یعنی یو ہیو ٹچڈ، تو یہاں پر کیا ہے مسا، یمسو مسا فعل ماضی، یمسو فعل مضارع، مسا یا امسس فعل امر، اور میم سین اس کا روٹ ہے، لم نہیں، تمسہن تم نے چھوا انہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے لم آ گیا، اور لم کس کے آگے آتا ہے؟ فعل مضارع کے آگے لم لگتا ہے، یہ بھی فعل مضارع ہے، تمسہن نہیں تم نے چھوا انہیں، لیکن کس میں معنی کر دیتا ہے لم؟ یہ ڈڈ ناٹ میں معنی کر دیتا ہے، پاسٹ میں لے جاتا ہے اس کو، فعل مضارع کے آگے آتا ہے لم اور اس کو پاسٹ میں لے جاتا ہے، ڈڈ ناٹ کے معنوں میں کر دیتا ہے، جبکہ نہیں، تمسہن تم نے چھوا ہو انہیں، او یا تفریدو تم نے فرض کیا ہو، تفریدو مقرر کرنا، فرض کرنا، لہن ان کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تفریدو یعنی یو اسپیسیفائڈ، یہاں پر فردا سے آیا ہے، یہ فار و دود، فردا اس نے فرض کیا، یفریدو اور افرد، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ کیا ہے؟ او یا تفریدو تم نے فرض کیا ہو، لہن ان کے لیے، فریضن کوئی مہر، ومتعوہن اور فائدہ دو انہیں، متا کہتے ہیں دنیا کا فائدہ یعنی کوئی بھی فائدہ، ومتعوہن اور فائدہ دو انہیں، علا اوپر، موسیئن وسعت والے کے، دیکھیں وسع کس کو کہتے ہیں؟ وسع وسعت سے بنائیں، ٹھیک ہے، وسعت مطلب طاقت، قدرت، حیثیت، تو اوپر ہے وسعت والے کے یعنی حیثیت والے کے، قدرہ اس کی طاقت کے مطابق، قدر مطلب اس کے اندازہ، اس کی طاقت، اس کا اندازہ، تو اس کے طاقت کے مطابق، وعلا اور اوپر ہے، مقتری تنگ دست کے، غریب کے، مقتری تنگ دست، غریب، پور، مقتر قاف تا را اس کا روٹ ہے، اقترا سے بنائے، فعل ماضی ہوتا ہے اس کا اقترا، یقترو اقتر، اور یہاں پر کیا ہے؟ مقتر فاعل ہے، اوپر ہے مقتری غریب کے، قدروہ اس کے طاقت کے مطابق، اس کی حیثیت کے مطابق، متاعن فائدہ دینا، بالمعروفی بھلے طریقے سے، حقاً یہ حق ہے، یہ سچ ہے، علی المحسنین محسنوں پر۔ اب دیکھیں یہاں پر اب طلاق کی ایک اور کنڈیشن آ گئی، کیا کہ لا جناح نہیں کوئی گناہ تم پر، اگر تم نے طلاق دے دو، اگر تم طلاق دے دو، نساء عورتوں کو، ما لم جبکہ نہیں، تمسہن تم نے چھوا ہو انہیں، یا تفریدہن تم نے مقرر کیا ہو ان کے لیے، فریدتن کچھ مہر، ومتعوہن مال دے دو انہیں، علی موسیئن وسعت والے کے اوپر ہے یعنی امیر کے اوپر، وسعت والا، قدروہ اس کی طاقت کے مطابق، اس کے اندازے کے مطابق، وعلی مقتری اور غریب پر ہے، قدروہ اس کی وسعت کے مطابق، متاعن فائدہ پہنچانا، بالمعروفی بھلے طریقے سے، یہ حق ہے، علی المحسنین احسان کرنے والوں پر۔ اب اس کے اندر بات ہو رہی ہے کہ اگر تم عورتوں کو بغیر ہاتھ لگائے، یا اگر تم عورتوں کو بغیر ہاتھ لگائے یا بغیر مہر مقرر کیے طلاق دے دو تو تم پر کوئی گناہ نہیں۔ یہاں پر یہ جو نہ آ رہا ہے نا، یعنی اگر تم نے طلاق دے دی ہو عورتوں کو جبکہ نہیں تم نے چھوا ہو انہیں، یا نہیں تم نے مقرر کیا ان کے لیے، تو اوپر والا نہ جو ہے نا یہ بھی یہیں پر ہی اپلائی ہوگا، یعنی اگر تم نے عورتوں کو بغیر ہاتھ لگائے یا بغیر مہر مقرر کیے طلاق دے دی تب بھی گناہ نہیں۔ ایسی کنڈیشن آتی ہے نا، مان لیجئے مہر بھی مقرر نہیں ہوتا، کچھ لوگ نہیں کرتے شادی کے ٹائم جہالت میں، اگر مہر مقرر نہ کرے، یعنی کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے مہر دینے کی نیت ہے لیکن شادی کے ٹائم اس کو مقرر نہیں کیا ہوتا، نکاح کے ٹائم، ٹھیک ہے۔ تو جب ایسا ہو جاتا ہے کہ جب نکاح بھی ہو گیا اور یعنی عورتوں کو ٹچ بھی نہیں کیا، یعنی ان سے کوئی بھی جسمانی تعلقات نہیں بنائے،
اور مہر بھی مقرر نہیں کیا، اس کنڈیشن میں ڈائیورس ہو گیا. مان لو کہ جو ہے دور دور ہیں میاں بیوی. ابھی اس طرح بھی ہوتا ہے نا کہ نکاح ہو جاتا ہے لیکن رخصتی نہیں ہوتی، جیسے حضرت عائشہ والا کیس تھا کہ نکاح تو ہو گیا تھا لیکن رخصتی بعد میں ہوئی تھی، ہے نا. تو اس طرح بھی ہوتا ہے کہ نکاح ہو جاتے ہیں لیکن رخصتی نہیں ہوتی اور مہر بھی مقرر نہیں ہوا، اور پھر دونوں میں مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی یا خاندان میں یا کسی وجہ سے کوئی پریشانی ہو گئی، جو بھی ریزن رہا ہو، اور پھر طلاق ہو جائے ایسی حالت میں، اور ابھی تک رخصتی بھی نہیں ہوئی، ایسی حالت میں طلاق ہو جائے تو پھر کیا کرنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں بتا دیا کہ ان کو تم رخصت کر دو، یعنی اگر طلاق ہو جائے تو ان کو بھیج دو اور اچھے طریقے سے بھیج دو. یعنی جو تم نے ان کو تحفے وغیرہ دے دیے وہ بھی واپس مت لو ان عورتوں سے، اور بلکہ جب تم ان کو گھر سے رخصت کرنے والے ہوں، یعنی طلاق ہو جائے جب تم اس کو رخصت کرنے والے ہوں تو اس کو کچھ تحفہ دے دو، کچھ گفٹ دے دو. ٹھیک ہے. تو ایسے نکاح کے بعد اگر طلاق ہو جائے تو اس میں کیا کرے، اپنی حیثیت کے مطابق، غریب اپنی حیثیت کے مطابق، امیر اپنی حیثیت کے مطابق ان کو تحفے تحائف دے دے، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کو رخصت کرے. ان کو بدنام کر کے، ان کو ٹارچر کر کے، ان کو پریشان کر کے جو ہے رخصت نہ کرے. مطلب اتنا ہمارے اسلام نے اتنے سارے ایٹیکیٹ سکھائے کہ اگر ہماری زندگی بالکل قرآن کے اکارڈنگ ہو جائے تو ہماری زندگی میں سکون ہی سکون ہو، ہر طرف معاشرے میں سکون ہی سکون ہو. تو یہ دیکھیے کہ اس میں بھی کیونکہ اس وقت ذہنی طور پر بھی وہ کمزور ہوتی ہے، پریشان ہوتی ہے، لیڈیز کا زیادہ برا حال ہوتا ہے، تو اس میں بھی وہ کیا کرے، ان کو بدنام نہ کرے، ان کو ٹارچر نہ کرے، انہیں پریشان نہ کرے، بلکہ ان کو رخصت کر دے اور ان کو کچھ تحفے دے کر اپنی حیثیت کے مطابق یہ جو ہے رخصت کرے. اور یہ حق ہے محسنین پر، یعنی متقیوں کا یہ حق ہے. اگر کوئی متقی بننا چاہتا ہے، محسنین ہے، اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، تو اس پر یہ حق ہے، اس کو یہ کرنا ہے. اور اسے ایسے جو پیسے دے دیے جاتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں، طلاق موتا، گفٹ. موتا مطلب گفٹ، طلاق موتا کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جو ہے وہ امیہ بنت شراحیل سے ہوا تھا، تو آپ کو وہ پسند نہیں کرتی تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پسند نہیں کرتی تھی. جیسے ہی آپ اس کے قریب آئے تو اس نے کہا کہ میں آپ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ہٹ گئے اور کیا کہا کہ اس کو جو ہے اس کے گھر پہنچا دو. ٹھیک ہے. پھر دیکھیے بخاری کی ایک اور حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ جون کی بیٹی جب نکاح کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی گئی اور آپ جیسے ہی اس کے قریب ہونے لگے تو اس نے کہا کہ میں آپ سے اللہ کی پناہ چاہتی ہوں. آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم نے عظیم ذات کی پناہ مانگی ہے، یعنی تم نے عظیم ذات کی پناہ مانگی، لہٰذا اپنے گھر والوں کے پاس چلی جاؤ. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑنے کا حکم دیا ان کے گھر، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ان کو کچھ تحفے تحائف دے دیں، یعنی طلاق موتا دے دیں. تو پھر ان کو جو ہے کچھ گفٹ وغیرہ دیا گیا، یعنی کپڑے وغیرہ، 2 جوڑی کپڑے وغیرہ دیے گئے اور ان کو رخصت کیا گیا. تو اس طرح یہ محسنین پر حق ہے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر عورت جو ہے نہیں چاہتی، اب اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے ہمیں کہ اگر دل میں شوہر ارادہ کر لے، ٹھیک ہے، تو یا بیوی جو ہے نہیں رہنا چاہتی ساتھ میں، اس طرح کی کنڈیشن کہ بیوی شوہر کو پسند نہیں کرتی ہو، تو وہ جو ہے کھلا لے سکتی ہے. اور اگر شوہر نے پکے ارادے، کیونکہ دیکھیں انما الاعمال بالنیات، سب کاموں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اگر وہ اس طرح دل سے پکی نیت کر لے تب بھی دل میں طلاق ہو جاتی ہے. آیت 237 وَإِن، اور اگر طلقتموہن، تم طلاق دے دو انہیں، من قبل، اس سے پہلے، طلقتمو، تم طلاق دے دو، ہننا انہیں. دیکھیے طلقتمو نہ تھا، ان آ گیا، اس کی وجہ سے یہ نون گر گیا. اب آگے ہننا، ٹھیک ہے، یہ ضمیر آ گئی. ہننا فیمیل کے لیے آتا ہے، بہت ساری لیڈیز کے لیے. اور اگر تم طلاق دے دو انہیں، من قبل، اس سے پہلے، ان کے تمسو ہننا، تم نے چھوا ہو انہیں، تمسو، تم نے چھوا ہو، ہننا انہیں. یہ بھی کیا ہے، فعل مضارع ہے، مسا یمسو ہے. اور یہ بھی کیا ہے، یہاں پر بھی نون گر گیا. کس کی وجہ سے نون گر گیا؟ ان کی وجہ سے نون گر گیا کہ تم نے انہیں چھوا ہو، کیونکہ ہمیں تا سے پتہ چلتا ہے، تا فعل مضارع کی علامت ہے. وقد، اور در حقیقت، فرد، تم مقرر کیا تم نے، لہن، یہ بھی فعل ماضی ہے، اور در حقیقت تم نے مقرر کیا، لہن، ان کے لیے، فریدتن، کوئی مہر. ٹھیک ہے. اب یہاں سے دوسری بات، اور در حقیقت فرد،
تم نے مقرر کیا ہو ان کے لیے، فریدتن کوئی مہر، کوئی فریضہ، فنصف تو آدھا ہے، نصف مطلب تو نصف، نصف مطلب ہاف، آدھا ہے، ماں جو، تم نے مقرر کیا، یعنی جو بھی تم نے مہر مقرر کیا یا فریضہ مقرر کیا، اللہ مگر ان یہ کہ، یافونا وہ معاف کر دیں، عفا یافو، یہ عفا یافو سے بنائے یافونا، پہلے مضارع ہے، اور وہ معاف کر دیں، او یا یافو، یافو معاف کر دے، الذی وہ شخص، بی یدیہی، بی مطلب سے، یدیہی ہاتھ، اور ہی اس کے ہاتھ میں ہے، عقدۃ النکاح گرا نکاح کی، نوٹ نکاح کی، ٹھیک ہے، یعنی یہ شوہر کی بات ہو رہی ہے، یعنی مرد کی بات ہو رہی ہے کہ یا معاف کر دے وہ شخص جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرا ہے۔ نکاح کی گرا کس کے ہاتھ میں ہوتی ہے؟ مرد کی، کیونکہ وہ عورتوں کو نکاح میں لینے کے لیے آتے ہیں، ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے یہ، ٹھیک ہے۔ وَأَنْ اور یہ کہ تعفو تم معاف کر دو، تعفو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ کہ تم معاف کر دو، اقربو زیادہ قریب ہے، جیسے اکبر ہوتا ہے نا زیادہ بڑا، اسی طرح اقرب زیادہ قریب، زیادہ قریب ہے، للتقوی تقوی کے، ولا اور نہیں، تنسو تم بھولو، نسیہ ینسو سے بنائیں یہ، اور نہیں تم بھولو، فورگیٹ، نسیہ ینسا، نسیہ وہ بھولا، ینسا وہ بھولتا ہے یا بھولے گا، اور انسا امر ہے اس کا، اور نون سین یا اس کا روٹ ہے، اور نہیں تم بھولو، پہلے نہیں آ گیا، نیگیٹو والا امر آ گیا، اور نہیں تم بھولو فضل یعنی احسان، فضل کسے کہتے ہیں؟ احسان کو، بینکم آپس میں، ان اللہ بے شک اللہ، بما اس کے ساتھ جو، تعملون تم عمل کرتے ہو، بصیر خوب دیکھنے والا ہے۔ مطلب اگر تم طلاق دے دو انہیں اس سے پہلے کہ تمسہن تم نے چھوا ہو انہیں، وقد اور در حقیقت، فرد تم نے مقرر کر لیا، لہن ان کے لیے، فریدتن کوئی مہر، فنصفن تو آدھا ہے، ما اس کا جو، فرد تم مقرر کرو، اللہ مگر ان یہ کہ، یافونا وہ معاف کر دیں، او یا یافو معاف کر دے، الذی وہ شخص، بیدیہی اس کے ہاتھ میں ہے، عقدۃ النکاح گرا نکاح کی، وان اور یہ کہ، تعفو تم معاف کر دو، اقربو زیادہ قریب ہے، للتقوی تقوی کے، ولا تنسبو اور نہ تم بھولو، فضل کو، بینکم آپس میں، ان اللہ بے شک اللہ، بما تعملون اس کے ساتھ جو تم عمل کرتے ہو، بصیر خوب دیکھنے والا ہے۔ اب اس آیت میں کیا آ گیا؟ پچھلی آیت میں تو یہ کہا گیا تھا کہ نکاح ہوا ہے لیکن مہر بھی مقرر نہیں ہوئی ہے، اور نہ ہی صحبت کی ہو، یعنی لیڈیز سے ریلیشنز بنائے ہوں، اس کنڈیشن میں کیا کرنا ہے کہ مہر نہیں دیا جائے گا، یعنی کچھ نہ کچھ تحفہ دے کر اس کو رخصت کر دو، کیونکہ مہر تو مقرر ہی نہیں تھا اور چھوا بھی نہیں۔ لیکن اس آیت میں کیا ہے کہ اگر مہر مقرر ہو گیا، یعنی مہر شادی کے ٹائم پر مقرر ہو گیا، نکاح ہوا لیکن صحبت نہیں ہوئی، مہر بھی تھا ڈیسائیڈ کہ ہم اتنا مہر دیں گے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد نکاح ہو گیا لیکن ریلیشنز نہیں بنائے، ہے نا، اور اگر تم طلاق دے دو انہیں اس سے پہلے کہ تم نے چھوا انہیں، یعنی ریلیشنز نہیں بنائے، میاں بیوی کے تعلقات نہیں بنے، تو پھر اس حالت میں کیا کرنا ہے؟ کیونکہ مہر مقرر ہو گیا تھا تو پھر آدھا مہر دینا ہے، یعنی جتنا مہر مقرر ہوا ہو ایسی کنڈیشن میں پھر آدھا مہر دیا جائے گا، اور اگر بیوی وہ معاف کر دے تو بیوی کی مرضی، یعنی اگر بیوی کی لڑکی یہ کہنا چاہے کہ میں نہیں لینا چاہتی، یعنی یہ کہے کہ مجھے نہیں چاہیے، وہ اپنی مرضی سے معاف کر دے، تو اس میں شوہر کو جو ہے پھر کچھ نہیں دینا ہوگا، یعنی وہ پھر معاف ہو گیا۔ اگر شوہر اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے بیوی کو پورا مہر دے دے تو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، یعنی پھر تقوی قریب، اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، پھر ایسے شخص تقوی کے زیادہ قریب ہے، یعنی اگر شوہر جو ہے پورا ہی دے دے، کہہ دے کہ چلو لے جاؤ، سارا ہی لے جاؤ، اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ایسا کرے تو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، یعنی بہت زیادہ اچھی بات یہی ہے۔ اور پھر نہ بھولو آپس کے احسان کو، یعنی جو بھی احسان کرے آپس میں ایک دوسرے پر احسان کرو، اور احسان کو نہ بھولو، یعنی ایسے میں لڑائی جھگڑے نہیں کرنے بلکہ ایک دوسرے کے اوپر احسان کرنے کی کوشش کرو، اور پھر اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے، جو ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں سب کچھ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اب دیکھیے مہر کی کتنی کنڈیشن آ گئی، یعنی مہر مقرر ہوا،
نکاح ہوا، صحبت ہوئی، یہ آ گیا نا. اگر مہر مقرر ہوا، نکاح ہوا، صحبت ہو گئی تو پورا کا پورا مہر دینا ہوگا اگر سب کچھ ہوا تو. پھر اسی طرح اگر مہر مقرر نہیں ہوا، نکاح ہوا ہے، صحبت نہیں ہوئی، یعنی مہر مقرر نہیں ہوا، صحبت بھی نہیں ہوئی لیکن نکاح ہوا ہے تو اور طلاق ہو گیا تو پھر موتا، طلاق موتا دینا ہوگا، یعنی گفٹ دینا ہوگا تھوڑا بہت بیوی کو. اور پھر تیسری کنڈیشن کیا ہے کہ مہر مقرر ہوا، نکاح ہوا لیکن صحبت نہیں ہوئی اور طلاق ہو گئی تو پھر آدھا مہر دینا ہوگا. اور پھر چوتھی کہ مہر مقرر نہیں ہوا، نکاح نہیں ہوا، وہ نکاح ہوا اور صحبت ہوئی اور طلاق ہو گئی تو مہر مثال دینا ہوگا، یعنی جو بھی اس کی فیملی کا رواج ہو مہر تو مطلب اس اپنی حیثیت کے اکارڈنگ وہ دینا ہوگا. مطلب اگر مہر مقرر نہیں ہوا، نکاح ہوا، صحبت بھی ہوئی، ہوتا ہے نا مہر بھی مقرر ہوتا ہے، صحبت بھی ہوئی اور طلاق ہو گئی تو پھر مہر مثال دینا ہوگا، یعنی اس کو مقرر تو تم نے نہیں کیا لیکن اپنی حیثیت کے اکارڈنگ کچھ نہ کچھ دینا ہوگا رخصت کرتے وقت. اب یہاں پر دیکھیں آیت 238، حافظو حفاظت کرو، حافظو حفاظت کرو. ٹھیک ہے، حافظ کس کو کہتے ہیں؟ حفاظت کرنے والا. حافظہ، حافظہ اس نے حفاظت کی، حافظہ کہتے ہیں نا قرآن کا، تو حافظہ اس نے حفاظت کی. یحافظو وہ حفاظت کرتا ہے یا کرے گا، حافظ تو حفاظت کر. اور یہاں پر کیا ہے؟ حافظو حفاظت کرو، حکم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ. علی الصلواتی نمازوں کی، علی مطلب پر اور صلوات نمازوں کی، یعنی سب نمازوں پر، یعنی سب نمازوں کی. والصلاتی اور نماز الوسطی درمیانی، وسطی کہتے ہیں بیچ کی نماز، درمیانی نماز. وقولو اور کہو، وقومو اور کھڑے ہو جاؤ، قاما یقومو سے قومو کھڑے ہو جاؤ، للہ اللہ کے لیے، قانتین فرما بردار بن کر. قانتین مطلب فرما بردار بن کر، قاف نون تا اس کا روٹ ہے، قانت فرما بردار. اب دیکھیں طلاق کی بیچ میں، یعنی طلاق کی بات پوری ہوئی اور بات پوری ہوتے ہوتے فوراً نماز کی بات آ گئی. ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ جب انسان دنیا کی پریشانیوں میں الجھ جاتا ہے نا، اور دنیا میں، کیونکہ دنیا تو ایک ہمارے ٹیسٹ کے لیے آئی ہے، اور انسان دنیا میں الجھ کر فوراً وہ اللہ تعالیٰ کے کام کو چھوڑ دیتا ہے. مان لیجیے کسی کے ساتھ کوئی ٹریجڈی ہوئی، کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا، یا گھر کی کوئی پریشانی آئی، یا کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی آئی، تو سب سے پہلے کون سا کام پیچھے رہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کام، چاہے وہ قرآن پڑھنے پڑھانے کا کام ہو یا پھر وہ نمازوں کا کام ہو. اور نماز تو سب سے زیادہ چھوڑ دیتے ہیں لوگ. ٹھیک ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نمازوں سے غافل مت ہونا، یعنی دنیا میں پھنستے پھنستے دنیا کے الجھنوں میں اللہ تعالیٰ کو مت بھولنا، اللہ تعالیٰ سے دور مت ہونا. اپنی نمازوں کی حفاظت کرو ہر حال میں، چاہے تم کسی بھی حالت میں ہو. اور آپ کو پتا ہے چاہے انسان بیمار ہو، کتنا بھی بیمار ہو، اگر اس کو ہوش ہے تب بھی وہ نماز پڑھے گا. اور اگر وہ حالت جنگ میں ہو، چاہے وہ حالت خوف میں ہو، تب بھی اس پر نماز فرض ہے. یعنی نماز کسی بھی کنڈیشن میں چھوڑی نہیں جا سکتی. ہاں نماز جو ہے آدھی بھی ہو سکتی ہے، نماز جو ہے کم ہو جائے گی، لیکن نماز جو ہے وہ چھوڑی نہیں جائے گی. جیسے صلاۃ خوف ہوتی ہے، جب خوف کے حالات ہوتے ہیں، فساد کے حالات ہوتے ہیں، ایسی حالات میں صلاۃ خوف پڑھی جاتی ہے. اس طرح جنگ کے حالات میں کم ہو جاتی ہے نماز. اسی طرح جب باہر جاتے ہیں قصر کر دیتے ہیں تب قصر ہو جاتی ہے نماز. لیکن نماز چھوڑنی کسی بھی کنڈیشن میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، اور خاص طور سے صلاۃ الوسطی کی. اور یہ کون سی ہے صلاۃ الوسطی؟ یہ عصر کی نماز ہے. اور لوگ اس وقت سب سے زیادہ سوئے ہوئے ہوتے ہیں یا غافل ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یعنی نماز سب سے زیادہ عصر کی لوگوں کی چھوٹتی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سب سے زیادہ عصر کی نمازوں کی بھی حفاظت کرو، صلاۃ الوسطی کی حفاظت کرو، کیونکہ سب سے زیادہ وہی نماز چھوٹتی ہے. اب پھر دیکھیے کہ نماز کی اہمیت کتنی زیادہ ہے کہ بے نمازی کا انجام قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف ان سب کے ساتھ ہوگا. کتنے برے برے شخص تھے یہ. قارون جو ہے، جس کا آگے بھی ذکر آئے گا، جو کہ نافرمان شخص تھا. اسی طرح فرعون کتنا برا شخص تھا، آپ سب جانتے ہیں فرعون کے بارے میں. حامان جو اس کے ساتھ رہتا تھا، حامان اس کی پارلیمنٹ میں رہتا تھا، سب سے بڑا اس کا ساتھی. ان سب کے ساتھ ہوں گے بے نمازی.
تو اتنا بڑا گناہ ہے، یعنی بے نمازی کا انجام اتنا برا ہے، اتنا خوفناک ہے، اور ان کا انجام بھی اتنا خوفناک ہوگا، تو بے نمازیوں کا کتنا خوفناک ہوگا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، جس شخص سے نماز کی حفاظت، یعنی جس شخص نے نماز کی حفاظت نہ کی، یعنی اسے وقت پر ادا نہ کیا۔ نماز کی حفاظت کا مطلب یہ ہے اسے وقت پر ادا نہ کرنا۔ نماز چھوڑنا تو بہت بڑا گناہ ہے، اس کو وقت پر ادا نہ کیا، اس کے لیے نہ تو نور ہوگا، نہ برہان، نہ نجات۔ قیامت کے روز اس کا انجام قارون، فرعون، حامان اور رابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ ٹھیک ہے، اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی بھی نماز ہوتی ہے۔ یعنی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان آدمی اور شرک یا کفر کے درمیان حد فاصل طریقہ نماز ہے، یعنی نماز چھوڑنا ہے۔ مسلم کی روایت ہے۔ اگر کسی میں فرق کرنا ہو، کیونکہ دیکھیے ایٹیکیٹس نان مسلم میں بھی ہوتے ہیں، بہت اچھے اچھے بھی وہ ہوتے ہیں، اور ان کے اندر وہی طور طریقے ہوتے ہیں کچھ جب مسلمانوں میں ہوتے ہیں، لیکن فرق کفر اور ایمان میں فرق کرنے والی چیز صرف نماز ہے۔ ٹھیک ہے، اگر نماز چھوڑ دی جس انسان نے، اس نے کفر کیا۔ اور پھر دیکھیے کتنی، کیونکہ بچوں کو مارنا اور بچوں کے ساتھ سختی کرنا یہ ناپسندیدہ ہے، لیکن 10 سال کی عمر میں اگر بچہ نماز کا عادی نہ بنے، نماز کی اس کو عادت نہ ہو، تو اسے مار کر بھی نماز پڑھوانی چاہیے۔ یہ تک آیا کہ اس کو پیٹنا بھی چاہیے، مار کر بھی نماز پڑھوانی چاہیے۔ حضرت عمر اپنے باپ شعیب اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں اور نماز باقاعدگی سے نہ پڑھیں تو نماز پڑھانے کے لیے انہیں مارو، اور 10 سال کی عمر کے بچوں کو الگ الگ بستروں پر سلاؤ۔ ابو داؤد کی روایت، یعنی یہ تک حکم آیا ہے۔ اور پھر دیکھیں بخاری مسلم کی روایت ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی نماز اثر فوت ہو گئی، اس کی حالت اس شخص کی طرح ہے جس کے اہل و عیال، مال اور اسباب ہلاک ہو گئے۔ بخاری اور مسلم، یعنی جس نے نماز اثر چھوڑ دی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا گھر بھی تباہ ہو گیا، اس کے بال بچے بھی تباہ ہو گئے، سب اس کا برباد ہو گیا۔ تو اسی طرح بخاری میں بھی آتا ہے کہ حضرت سمر بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب کی حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن یاد کر کے بھلا دیتا ہے اور فرض نماز پڑھے بغیر سو جاتا ہے، اس کا سر پتھر سے کچل دیا جاتا تھا۔ بخاری کی روایت۔ یعنی اتنا سخت گناہ ہے نمازوں کو چھوڑنا بھی۔ تو اس لائن کو بھی انڈر لائن کریں، اس آیت کو، اور اس کو خاص طور سے اپنے نوٹس میں بھی لکھیں کہ نمازوں کی حفاظت بہت ضروری ہے، نمازوں کی حفاظت کریں، اور خاص طور سے صلاۃ الوسطیٰ کی۔ اب دیکھیے آپ نے اتنا ابھی، یعنی آپ کے ابھی 2 پارے بھی نہیں ہوئے، اور 2 پاروں میں کتنی بار آپ نے نماز کے بارے میں ذکر پڑھ لیا ہے نا، تو اتنی ضروری ہے اور اہم ہے نماز۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔